3 आयतें हैं जिसमें अल्लाह का इस्म आज़म है, और इन 3 आयतों को पढ़ के जो दुआ मांगी जाए वो दुआ कबूल होती है। इस किताब की असल जड़ ये है कि तुमने मुहकमात जो ऑर्डर्स हैं उनको समझना। हाँ, जो तेरे अहकामात हैं उनके पीछे हम पड़े हुए हैं कि नमाज नहीं छोड़नी, ज़कात देनी है, सूद नहीं खाना, हराम नहीं खाना, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। ये मुहकमात हैं, इनके ऊपर वो लगते हैं, इनके ऊपर ईमान लेके आते हैं। जिसका आखिरत का कॉन्सेप्ट दुरुस्त होता है वो दुनिया में अपने अमल को बदलता है, अपने अमल को दुरुस्त करता है। और अल्लाह ताला के ऐलानात होंगे उस दिन कि मुझसे बड़ा कौन बादशाह है, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज कौन सबसे बड़ा बादशाह है, आए ज़रा सामने बात करें। जो दुनिया में बड़ी कहते तकब्बुर करते थे, बड़े बड़े बनते थे, पहले अल्लाह की तारीफ़ और उसके बाद दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़े बग़ैर दुआ जो है वो ज़मीन और आसमान में मुअल्लक़ रहती है। अल्लाह ताला वादे की खिलाफत, अल्लाह ताला ने अगर वादा किया है तो वो वादा सच्चा ही वादा होगा। अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम सूरह आले इमरान का पहला रुकू, उसकी तिलावत भी सुनेंगे और उसका तर्जुमा और तफसीर समझेंगे। तो पहले मैं इसकी तिलावत कर देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नज़्ज़ल अलैकल किताब बिलहक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फ़ुरक़ान। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इन्नल्लाह ला यख़फ़ा अलैहि शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अर्हामि कैफ़ यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमात हुन्न उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नह वब्तिग़ाअ तअवीलिह वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह। वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना
وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کی اس ہفتہ وار درس قرآن کے اندر، قرآن سرکل کے اندر، جو ورڈس وائبس کے نام سے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی تھی، اس میں جو آیات ہم نے سلیکٹ کی ہیں وہ سورہ آل عمران کی پہلی کچھ آیات ہیں جو تقریباً ایک رکوع پر مشتمل ہیں. بہت پاورفل آیات ہیں، بہت زبردست آیتیں ہیں. جیسا کہ ہم نے اسے پچھلی کلاس کے اندر سورہ بقرہ کا آخری رکوع جو تھا وہ سمجھا تھا، تو آج کے پروگرام میں ہم یہ سمجھیں گے انشاءاللہ لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمے کے ساتھ، اور قرآن کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کریں گے کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا میسج رکھا ہے اور کیسے یہ آیات ہماری زندگی بدل سکتی ہیں. تو سورہ آل عمران جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت کی شروع کی جو آیات ہیں تقریباً 83 آیات جو ہیں ان میں عیسائیوں کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے، مباحثہ کیا گیا ہے، اور آگے کی جو آیات ہیں ان میں غزوہ احد کا بھی ذکر ہے. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اور سورہ فاتحہ میں ہم نے جو دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اور یہ دعا کرنے کے بعد ہم نے دو طرح کے لوگوں کے راستے کی نیگیشن کی تھی کہ ان کے راستے پہ بھی نہ چلا اور ان کے راستے پہ بھی نہ چلا. وہ دو طرح کے لوگ کون تھے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک وہ لوگ، شاباش، ایک وہ لوگ جو جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا، اور دوسرے جو وہ بھٹکے ہوئے تھے. تو اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پیچھے سورہ بقرہ میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ان سے مراد یہود ہیں، اور یہ تھے تو دونوں ہی اہل کتاب، لیکن یہودی جو تھے ان کے پاس علم بھی آ گیا، ان کے پاس بہت سارے پیغمبر آئے، تو وہ بس اس چیز میں ایک تکبر میں آ گئے کہ ہم تو بہت علم والے ہیں، ہمارے پاس بہت علم ہے، ہماری نسلوں میں پیغمبر چلے آ رہے ہیں، ہم کیوں اس آخری نبی کے اوپر آخری نبی کے اوپر ایمان لے کے آئیں. پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی تکذیب کی انہوں نے. عیسائی جو تھے ان کے لیے ولا الضالین کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ گمراہ ہو گئے. یہ انہوں نے اپنے غلطی کیا کی کہ اپنے انبیاء کرام کے ساتھ محبت میں اتنی آگے نکل گئے، غلو کر دیا، یعنی کہ اتنی محبت کرنے لگے اپنے نبی سے کہ ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو یہ دو طرح کے لوگوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ کہیں ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر جو لوگ ہیں، ہم جو ہیں ایمان والے جو ہیں، جو سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا ذہن کلیئر کر لیں کہ کہیں ہمارے پاس بہت زیادہ علم آنے کے بعد ہم اترانے تو نہیں لگ گئے کہ ہم تو اللہ کے ہم تو بڑے علم والے ہیں، ہمارے پاس تو بڑا علم ہے، اور ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں تو کوئی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی کی بھی تکذیب کر سکتے ہیں. یا کہیں ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کہیں بہت آگے ہی نہ نکل جائیں، تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا. تو سورہ بقرہ جو تھی اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تھا. پہلی طرح کے لوگوں کا، پہلی طرح کے لوگ کون تھے؟ کون بتائے گا؟
پہلی طرح کے لوگ کون تھے جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے؟ بتائیے. یہودی، جیوز کی میں جو بات کر رہا تھا، جو مغضوب علیہم تھے، ان کا سارے کا سارا ذکر سورہ بقرہ میں بھرا ہوا ہے. کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتیں نازل کیں، کس طرح سے انبیاء کرام ان کے اوپر بھیجے، کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ساری نعمتیں جو ہیں ان کے لیے آسان کر دیں، کس طرح سے فرعون سے ان کو بچایا اور اس کی سختیوں سے بچایا. لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے؟ پھر نافرمانی شروع کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے والے دن اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلاتے چلے گئے. آخر کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ پھر عذاب بھیجے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، ان کے اوپر طوفان آئے، ٹڈیوں کے، ہر طرح کے عذاب نازل کیے گئے. پھر وہ اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دیتے تھے. لیکن پھر وہ کیا ہو جاتے تھے؟ بھٹک جاتے تھے راستے سے. تو یہ سارے کے سارے واقعات سورہ بقرہ میں بھرے ہوئے ہیں. لیکن اب جو سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے، اس میں دوسری طرح کے جو لوگ تھے، کون؟ عیسائی. ان کے ساتھ مباحثہ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کی گئی ہے. بلکہ آیت نمبر 61 کے اندر ان کے ساتھ مباہلہ کیا گیا ہے. مباہلہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. تو سورہ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے. ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے انبیاء کرام پہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. مسلمان جو ہیں، اب جو مسلمان ہیں جو قرآن کو فالو کریں گے، وہ تمہارے نبی کی تصدیق کر رہے ہیں. اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم غلط راستے پہ چل گئے ہو، تم غلط ضالین ہو گئے ہو، تم گمراہ ہو گئے ہو، غلو میں بہت آگے نکل گئے ہو. تو ہوا ایسے تھا کہ 9 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا. اور وہ جیسے کیونکہ مسلمانوں کی دعوت اب پھیل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں، ان سے جا کے سوالات کرتے ہیں جو آخری نبی آئے ہیں. تو ایک وفد آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کرنے کے لیے، مذاکرہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے کانسیپٹس پوچھنے کے لیے، اور اس آخری کتاب اور آخری نبی کے بارے میں پوچھنے کے لیے. اور آخر کار جب میں نے آپ کو جیسے بتایا آیت نمبر 61 کے اندر ان کے ساتھ مباہلہ کیا گیا. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کے آؤ اور ہم بھی اپنے گھر والوں کو لے کے آتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں اگر ہم سچے ہوں گے تمہارے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر تم سچے ہوگے تو ہمارے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہو. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں کیا فرمایا؟ تعالوا فقل تعالوا نحن ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. لے آؤ اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، خود بھی آ جاؤ میدان کے اندر. ثم نبتہل، پھر ہم کیا کریں گے؟ مباہلہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور کہیں گے کہ جو جھوٹا ہوا اس پہ اللہ کی لعنت نازل ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کون جھوٹ بولا ہے، کس کے دل میں کیا ہے. تو یہ مباہلہ جو ہوتا ہے ایک بہت آخری سٹیج ہوتی ہے، جب کوئی کہنا نہ مانے، کوئی اللہ کا حکم نہ مانے، تو پھر مباہلہ بھی کیا جاتا ہے. تو اس صورت میں مباہلے کا بھی ذکر ہے. تو اب ہم آیت نمبر 1 سے، یہ تو چند باتیں تھیں سورہ آل عمران کے حوالے سے کہ اس میں کس طرح سے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے، اور ان کے غلط کانسیپٹس کے اوپر ان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے کانسیپٹ چھوڑ دو، ورنہ پیچھے یہودیوں کا بارے میں سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ کے آئیں گے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نازل ہوتے رہے. تو پہلی آیت جو ہے، اچھا اس کے حوالے سے ایک اور بات سورہ آل عمران کے حوالے سے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ پیئر کے اندر ہیں، یہ ایک جوڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کو جوڑے کے اندر جو ہے وہ بنایا ہے. جیسے انسانوں کا جوڑا ہے، نباتات کا جوڑا ہے، حیوانات کا جوڑا ہے، اور بہت ساری مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ پیئر کے اندر بنائی ہیں. بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں پیئر کے اندر بنانے کا یہ مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. پیئر کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جب ملتی ہے تو پھر ہی وہ سروائیو کر سکتے ہیں، اسے پیئر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز پیئر کے اندر ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واحد ذات ہے جن کا کوئی پیئر نہیں ہے. کچھ اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ جیسے صورتیں بھی پیئر کے اندر نازل ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت والے دن تمہاری شفاعت کرے گا. اور اس کی جو 2 صورتیں ہیں سورہ بقرہ
اور سورہ آل عمران، ان دونوں کے بارے میں فرمایا یہ زہراوین ہیں، یہ چمکتی روشن صورتیں ہیں، ان کو پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں کا اکٹھا ذکر کیا گیا۔ آپ دیکھ لیں ان میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے، یہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بھی شروع میں جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بھی شروع میں اسی طرح کی آیتیں ہیں، اس کے بھی اینڈ پہ دعائیں آئیں، اس کے بھی اینڈ پہ دعائیں آئیں۔ بہت ساری چیزیں مشترک ہوتی ہیں، کیونکہ جو جوڑا ہوتا ہے، جو پیئر ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزیں مشترک ہوتی ہیں، ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپوزٹ بھی ہوتی ہیں۔ تو اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ جس طرح قرآن کی ساری صورتوں کے پیئر ہیں، جیسے سورہ فلق اور ناس کا پیئر ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ سورہ فلق جو ہے اس میں بھی شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، سورہ ناس میں بھی مانگی گئی ہے، لیکن سورہ فلق کے اندر باہر سے اٹیک کرنے والے جو شرور ہیں ان سے پناہ مانگی گئی ہے، سورہ ناس کے اندر اندر پیدا ہونے والے وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے، تو ان کا بھی پیئر ہے سورہ فلق اور ناس کا۔ اس طرح سے بہت ساری صورتیں جو ہیں ان کے پیئرز جو ہیں وہ اسکالرز نے بتائے ہیں۔ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پیئر کے اندر ہیں، تو یہ بھی سورہ بقرہ کی طرح ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، ڈس جوائنٹڈ لیٹرز ہیں، ان کو الگ الگ کر کے ہی پڑھا جاتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری صورتوں کے شروع میں بھی آتے ہیں، کہیں نون، کہیں حامیم، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے چیلنج کے طور پہ آیات پیش کی گئی ہیں کہ قیامت تک کوئی ان کا مطلب ڈھونڈیں گے بہت سارے لوگ، لیکن اس کا مطلب کوئی ایگزیکٹلی فائنڈ نہیں کر سکتا۔ یہ متشابہات والی آیتیں ہیں، بہت سارے لوگوں نے ان کے مطلب نکالے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آیات کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہاں یہ فرمایا کہ قرآن کے، یہ صحیح حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے الف لام میم ایک لفظ ہے، حرف نہیں ہے، الف حرف، لام حرف اینڈ میم حرف۔ الف پہ بھی 10 ملیں گی، لام پہ بھی 10 اور میم پہ بھی 10 ملیں گی۔ تو یہ لفظ بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ کو پڑھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، ثواب کا باعث ہے۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں، ڈس جوائنٹڈ لیٹرز ہیں، جو اس سورت کے شروع میں بھی آئے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کے علاوہ ہم کسی کے آگے جھک نہیں سکتے، جس کے علاوہ ہم کسی سے مانگ نہیں سکتے۔ وہی ذات ہے جس کے لیے تمام عبادات ہیں، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اسی نے بتایا کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے۔ یہی آیت ہم نے پیچھے سورہ آیت الکرسی کے اندر پڑھی تھی، بالکل اسی طرح سے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور ہر چیز کو زندگی بخشنے والا بھی وہی ہے۔ یہ ہے مطلب الحی۔ الحی کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اس نے زندگی کسی سے پائی نہیں ہے۔ جیسا کہ کسی چیز کو زندگی ملتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کسی سے لی نہیں ہے۔ وہی ذات تو اللہ ہے کہ جس نے زندگی کسی سے لی نہیں، وہ زندگی دینے والا ہے ہر چیز کو، ابد سے ہے، ازل تک رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ ہے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف الحی کے اندر۔ اور القیوم، وہ قائم ہے، اور ہر چیز جو اس دنیا میں، اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے، اس چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ یہ ہے القیوم کا مطلب، وہ خود بھی قائم ہے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر نگران ہے، ہر چیز اسی کے حکم سے قائم ہے، کوئی اور ذات نہیں۔ اگر وہ اپنا حکم ہٹا لے تو یہ پوری کائنات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ ہے القیوم کا مطلب، ہر چیز اسی کے حکم سے قائم ہے، القیوم ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کو بھی علامہ ابن کثیر نے 3 آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، اور ان 3 آیتوں کو پڑھ کے جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے بہت ساری احادیث کو جمع کر کے یہ 3 آیتیں بتائی ہیں، جس میں پہلی آیت جو ہے
وہ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں بھی یہ آیت آئی، اس میں یہ الفاظ آئے. اور سورہ آل عمران کی یہ والی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو زبانی یاد کر لیجئے. اور تیسری آیت جو انہوں نے بتائی اس حوالے سے، جو وعنت، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم. سبحان اللہ. یہ 3 آیتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے، حی اور قیوم، جو کسی بھی اور مخلوق کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ احادیث نبویہ میں ہمیں اور بھی آیتیں اسم اعظم کے حوالے سے ملتی، جیسے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. یہ بھی وہ آیت ہے جس کو پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے. دعا مانگنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ سکھلایا وہ یہ ہے کہ دعا مانگنے کے شروع میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اپنے خالق کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو منایا جاتا ہے، اس کی بلندی اور تعظیم بیان کی جاتی ہے. اس کے لیے یہ آیتیں ہیں. اسی طرح سورہ حشر کی آخری آیتیں بھی ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء یوز ہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون. وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے وہ بھی اسم اعظم والی آیتیں ہیں. ان کو پڑھ کے اپنی دعا کو شروع کرنا چاہیے. پہلے اللہ کی تعریف اور اس کے بعد دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود شریف پڑھے بغیر دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان میں معلق رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اپنی دعا میں کا کتنا حصہ جو ہے وہ درود شریف پڑھا کروں. سبحان اللہ. تو مختصراً یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ تم پڑھ سکتے ہو اتنا درود شریف پڑھو. اور آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے یہ پوچھا کہ میں سارا ہی حصہ درود شریف پڑھ لیا کروں، ساری کی ساری دعا صرف درود شریف بھی پڑھتا رہا کروں؟ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، یہ تمہارے لیے بہترین ہوگا. تو کم از کم یہ کہ دعا کے شروع اور آخر کے اندر درود شریف جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. تو یہ جو آیتیں ہیں جیسے اس میں اعظم والی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یا وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخے دیے ہیں، یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں. نزل علیک الکتاب. اب اگلی آیت آگے، آیت نمبر 3. نزل علی، نزل اس نے اتاری ہے، علیک الکتاب آپ پر کتاب، بالحق جو سچ ہے، حق ہے، حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، سچی کتاب ہے. مصدقا لما، ایک تو وہ سچ ہے اور اس کے علاوہ وہ تصدیق بھی کرتی ہے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے، اس سے پہلے جو کتابیں تمہارے پاس ہیں کون سی، ان کا بھی ذکر کیا گیا. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یہ تورات، یہ جو انجیل تمہارے پاس ہے، یہ ان کی تصدیق کر رہی ہے. یہ کتاب، یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ ان کی نگیشن کر رہی ہے، ان کی مخالفت میں آئی ہے. یہی تو چیز بتاتی ہے کہ اللہ کا کلام ہے. اگر کسی بندے کا کلام ہوتا تو پچھلی کتابوں کی تصدیق نہ ہوتی. مثال، ایک بندے نے پچھلی کتاب لکھی ہے، ایک نے اس سے اگلی کتاب لکھی ہے، ایک نے اگلی لکھی ہے، تو جو بندہ جو کتاب لکھتا ہے وہ کہتا ہے پچھلا آتھر نے جو بات کی ہے میں اس کو نہیں مانتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا انسانوں کی کتابوں میں، وہ ایک نئی تھیوری پیش کرتا ہے. 100 سال بعد ایک نئی کتاب لکھی جاتی ہے، وہ پچھلی باتوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، کہتا ہے مجھے فلاں باتیں پسند نہیں ہیں، یہ نہیں صحیح تھیں. یہی تو چیز بتا رہی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، کہ یہ تصدیق کر رہی ہے 1000 سال 2000 سال پہلے آنے والی جو کتابیں تھیں، تورات تھی، انجیل تھی، اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے. یہ چیز بتا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے. اور اسی طرح سورہ بقرہ بھی شروع ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو کیسے شروع کیا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اسی طرح کا کانسیپٹ کانٹیکسٹ شروع ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ عیسائیوں کے ساتھ آگے مذاکرہ کرنا ہے، مباحثہ کرنا ہے، تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو کتاب ہے یہ اللہ رب واحد کی طرف سے ہے. اسی کی یہ نشانی یہی ہے کہ وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کری جو بین یدیہ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے. تو آیت میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں. نزل علیک الکتاب، اس نے اتاری ہے تمہارے اوپر یہ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ،
مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق اس چیز کی کری ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے. کیا ہے؟ وانزل التورات، اور اسی نے اتاری ہے تورات اور والانجیل، اور انجیل بھی. من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے ہدایت ہے للناس، لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور اسی نے نازل کیا فرقان. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کتابیں نازل کیں. تورات تھی، انجیل تھی، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے تھے. یہ سب کے سب اسی رب کی طرف سے تھے، اور اسی رب نے ایک فائنل ورژن اب لانچ کیا ہے جس کے اوپر تمہیں ایمان لے کے آنا ہے، جو کہ کیا ہے؟ فرقان ہے. فرقان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں فرق کرنا، فرق کرنے والی ہے، اچھائی اور برائی بتانے والی ہے. اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، وہ تورات میں نہیں دیکھیں گے، وہ انجیل میں نہیں دیکھیں گے، وہ پچھلے صحیفوں میں نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی وہ بھی کتابیں تھیں، لیکن اب تمہارے پاس کیا آ گیا ہے؟ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی نے نازل کیا ہے تمہارے لیے فرقان، یعنی کہ قرآن نازل کر دیا ہے. اب تمہیں اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے، اب تمہیں اس کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، تو جو لوگ جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اب انکار کر دیا. یہ ساری آیتیں ہیں، یہ نشانیاں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، کفر کر دیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا. اللہ کی آیات سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے اللہ کی آیت سے؟ ایک تو مراد یہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اور بھائی صبح شام تم دیکھتے ہو سورج کون چڑھا رہا ہے، سورج کون اتار ہے، پچھلی کتابیں کس نے نازل کی ہیں، یہ قرآن کون نازل کر رہا ہے، تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں کون بناتا ہے، کس طرح تمہاری شکلیں بناتا ہے. یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، ان کو تم جھٹلا رہے ہو. کس طرح سے تمہارے عیسیٰ ابن مریم جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ نشانیاں تھیں تمہارے سامنے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کی آیات کا یا قرآن کی آیات کا. لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ سخت عزیز غالب ہے، سخت قسم کا انتقام لینے والا ہے. یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں نا آسانی، او جی اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کرے، او اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے جی، جو مرضی کرے، او اللہ تعالیٰ کو معافی مانگو گے معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے کہ میں رحیم تو ہوں، لیکن میرا عذاب بہت سخت ہوگا جب میری نشانیاں آنے کے بعد تم لوگ ان سے انکار کرو گے. جب میری نشانیاں، جب قرآن پاک آ گیا، اس نے ہدایت کے رستے تمہیں بتا دیے، اس نے کہہ دیا تمہیں نماز قائم کرو، قرآن پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آؤ، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا، پھر ان نشانیوں پہ تم نے عمل نہ کیا، پھر وہ عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، جو بھی ہوں، ان کے لیے پھر بہت سخت دردناک عذاب ہے. پھر انسانوں کو جھانسا دینا، اور جی کوئی گل نہیں، نماز چھڑ لو، کوئی گل نہیں، حقوق العباد پورے کر رہے ہو نا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، کوئی نماز رہ گئی تو کوئی گل نہیں. یہ بات جو ہے یہ بہت خطرناک بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بالکل اگینسٹ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں لیکن انسان ان سے منہ پھیرے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بھی بہت سخت ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طاقت کے بارے میں، ان اللہ لا یخفا، اللہ تعالیٰ سے کچھ مخفی نہیں ہے. اب عیسائی آ کے یہ کہیں کہ ہم ان پہ ایمان نہیں لے کے آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہماری کتاب سچی تھی، یہ شاید سچے نبی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس طرح سے تمہیں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. 50 لوگ کھڑے ان میں انسان اپنے بیٹے کو کیسے پہچان لیتے ہیں؟ اس طرح سے یہ پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. لیکن اب یہ انکار کر رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر جیلسی آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بات کریں، ان اللہ لا یخفا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. علیہ شیء فی الارض، اس پر کہ جو چیزیں زمین کے اوپر ہیں، ولا فی السماء، آسمان اور زمین کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے. اسی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جا کے کریں گے. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، کہہ دو کہ تم اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپاؤ. کہیں پر بھی جا کے کوئی غلط کام کرے گا، کہیں اگر کسی پہاڑ کے کونے کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کرے گا، او صخرۃ فی السماء،
فی الارض، زمین کی کسی چٹان کے اندر بھی کوئی غلط کام کرے گا، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لے آئے گا۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ سب سے زیادہ ہمیں حیا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ مخفی نہیں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے۔ هو الذی یصورکم، وہی تو ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، ماؤں کے رحم کے اندر، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ کسی کو نر بنا دیتا ہے، کسی کو مادہ بنا دیتا ہے، کسی کو کالا بنا دیتا ہے، کسی کو گورا بنا دیتا ہے، کسی کی ایک ٹانگ صحیح نہیں، کسی کی بازو صحیح نہیں، کوئی بالکل پرفیکٹ ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کسی کے بال گھنگریلے ہیں۔ اللہ کے سوا کون یہ کر سکتا ہے؟ کون نیک ہوگا، کون بد ہوگا، کون کتنی زندگی پائے گا، کس کی زندگی 10 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا، تم نے اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، ان کو بھی تو بنانے والے ہم ہی ہیں۔ خالق تو وہ ہوتا ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا ہو۔ ہم تو وہی تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کی ماں کے پیٹ میں ہم نے شکلیں بنائیں، ان کو بنایا، ان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، ان هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں ماؤں کے، جیسے وہ چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے، پاور بھی اسی کے پاس ہے۔ تم میں سے کوئی اگر جا کے کسی کی تقدیر ماں کے پیٹ میں بدل سکتا ہے تو بدل کے دکھائے، اس کی زندگی بڑھا کے دکھائے، اس کی زندگی کم کر کے دکھائے، اس کو نیک اور بد ادھر سے ہی بنا کے بتائے، ان کے چہرے بدل کے بتائے، ان کی نسلیں بدل کے بتائے۔ العزیز بھی وہی ہے، الحکیم بھی وہی، حکمت سے جانتا ہے کہ کون کیسا ہوگا۔ هو الذی، اب یہ جو آیت آ رہی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے اس آیت کو سمجھنا لازمی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو چاہتے ہیں ہمیں قرآن سے کچھ سمجھ لگ جائے۔ حاملین قرآن، قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے یہ آیت ہر مسلمان کے لیے سمجھنا بہت لازمی ہے، ورنہ لوگ دھوکہ دے جائیں گے انسانوں کو، جیسے آج کل دیا جا رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ضروری بات بتائی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہی ہے جس نے اتاری ہے آپ پر کتاب۔ اب اس کتاب سے ہدایت لینی ہے تو اب ذرا سمجھ لو اس کے بارے میں۔ دو باتیں اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں۔ منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں، جو آرڈرز ہیں ہمارے، نماز پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ماننی ہے، وقت پہ نماز پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آرڈرز آ رہے ہیں نا کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے، روزہ کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، حج کرنا ہے، یہ چیزیں تم پہ فرض کر دی گئی ہیں، قربانی کرنی ہے، دلوں کو صاف کرنا ہے، پھر آخرت میں کامیابی ہوگی۔ یہ کیا ہیں؟ محکمات ہیں، یہ آرڈرز ہیں، یہ حکم ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں یہ آیت جو تم پہ، یہ جو قرآن تم پہ نازل کیا گیا ہے، اس میں آیات کون کون سی ہیں؟ آیات محکمات، ہن ام الکتاب، وہ ہیں اصل اس کتاب کی ماں۔ اس کتاب کی اصل ماں کون ہوتی ہے؟ اصل ہوتی ہے، جڑ ہوتی ہے۔ اس کتاب کی اصل جڑ یہ ہے کہ تم نے محکمات جو آرڈرز ہیں ان کو سمجھنا۔ یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، ہن ام الکتاب۔ اور دوسری چیز وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری متشابہات بھی ہیں۔ دوسری طرح کی آیتیں کون سی ہیں؟ ایک طرح کی آیتیں کون سی؟ آرڈرز ہیں۔ وہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ام الکتاب ہے، اس کو تم نے سمجھنا ہے، ماننا ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے، اس کو اپنی لائف پہ اپلائی کرنا ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری چیزیں کیا ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہ کیا ہوتی ہے؟ یہ لفظ سنا ہے اردو کے اندر؟ ملتی جلتی، ریزمبلنگ، ملتی جلتی چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مثال کے طور پہ کہ جنت میں تمہیں حوریں ملیں گی، ایک ریزمبلنس ہی دی ہے کہ یار جس طرح دنیا میں عورتیں اسی طرح کی اس طرح کی عورتیں ملیں گی۔ جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ بھی تو کہا ہے کہ جنت کی کسی بھی چیز کو کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ یہ کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک متشابہ سی کی چیز بتائی ہے، کچھ بتایا کہ اس طرح کی جنت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اللہ کے راستے کے اندر، شہید ہو جائے، تو وہ زندہ ہیں،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ ایک بات کر دی، آپ کوئی کہہ رہے ہیں ایسے زندہ ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں قبر میں کھانا کھاتے ہیں، پلیٹ میں کھانا سج کے سامنے آتا ہے۔ زندگی کے اندر اگر کسی کے سامنے اگر کوئی سوالات رکھے جائیں تو وہ تو اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ جب کوئی فوت ہو چکا ہے ایک بندہ، اس سے پانی کا گلاس مانگے وہ آپ کو دے گا؟ تو کیسے کسی کے لیے کر سکتا ہے؟ وہ جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ زندہ ہیں، کس طرح سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ آیتیں جو ہوتی ہیں یہ متشابہات والی آیتیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ انہی آیات کی بس ٹو میں لگے رہتے ہیں، الف لام میم میں الف کا کیا مطلب ہے، لام کا کیا مطلب ہے، میم کا کیا مطلب ہے، یہ متشابہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس رہے وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ کس کی پیروی کرتے رہتے ہیں؟ تشابہ کی، متشابہ آیتوں کی بس لگے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لوگ زندہ ہیں، قبروں میں زندہ ہیں، کیسے زندہ ہیں جی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، انہی آیتوں کے اندر اپنے آپ کو کھپاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیسے وہ زندہ ہیں۔ اب اس کی تعویلیں کرتے رہنا، جنت میں ایسے ہوگا ویسے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کا ذکر کیا، آنکھوں کا ذکر کیا، اپنی پنڈلی کا ذکر کیا، لیکن یہ بھی کہا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اس کی تعویلیں بیان کرتے رہنا، ایسے ہیں ویسے ہیں ایسے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ پہلی طرح کی آیات تھی محکمات، ان کو جو فالو کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا اللہ کے آرڈر سے۔ دوسری طرح کی آیت متشابہات ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ پیچھے پڑے رہتے ہیں، مَا تَشَابَهَ، ان متشابہ چیزوں کے، مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ فتنہ پھیلے، اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ ایک فرقہ بنے جی، کوئی وہابی بن جائے، کوئی سنی بن جائے، کوئی بریلوی بن جائے، کوئی فلاں بن جائے، ہمارا فرقہ الگ ہو جائے۔ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنہ پھیلانے کے لیے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اپنی طرف سے ہی اس کی تعویلات بیان کرتے رہتے ہیں۔ مردہ کا مطلب یہ ہے، اس طرح سے ہے، ان سے ہم مانگ سکتے ہیں، اور بھائی مانگ سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بارش نازل ہوتی ہے، بارش نازل فرشتے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے آرڈر سے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم فرشتوں سے مانگنا شروع ہو جائیں گے، اور بھائی چونکہ فرشتے ہی نازل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ہے، فرشتوں تم ذرا ادھر آ کے بارش دے دو، فرشتوں تم ادھر آ کے کہہ سکتے ہیں؟ ہم نہیں کہہ سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا، جس سے کہا، وہ ہم نے ماننا ہے۔ جو قرآن میں احکامات آئے ان کو اس طرح سے ماننا ہے، جو متشابہ باتیں ان کو نہیں ماننا۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یہ اپنی طرف سے تعویل کرتے رہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ سب سے بہتر جو ہے، حالانکہ نہیں جانتا اس کے اصل معنی کو مگر اللہ، یعنی کہ اللہ سے بہتر تعویل ان باتوں کی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سے بہتر جانتا کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے، حامیم کا کیا مطلب ہے، طٰہٰ کا کیا مطلب ہے، یاسین کا کیا مطلب ہے۔ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو پڑھو گے ایک ایک آیت، ایک ایک حرف پہ ثواب ملے گا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو یہ کہ اس کو جیب میں رکھو گے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، اس کو گھر میں ٹانگو گے تو یہ ہوگا، یہ چیزیں نہیں بتائیں تو ہم نے نہیں کرنی۔ ان کی ٹو میں نہیں لگ جانا کہ اس لیے نہیں بتائیں کہ ان کے اندر بڑی کوئی چیز ہے، اور جس سوچنا کھوج لگانا شروع کریں کہ کیا مطلب ہے۔ جیسے کئی لوگوں نے کہا الف کا مطلب اللہ، لام کا مطلب جبریل، میم کا مطلب محمد، خود ہی بنا لیں۔ تو یہ چیز جو ہے بتائی جائے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، بہترین تعویل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ والراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں مہارت رکھتے ہیں، نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے جو اصل ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علم والے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں۔ تو راسخون فی العلم کی بات کی جا رہی ہے، جو اصل لوگ ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ تو وہ تھے نا جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، وہ تو ہر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، لیکن اصل لوگ کیا کرتے ہیں؟ نیک لوگ یقولون آمنا بہ، وہ سب یہ کہتے ہیں اللہ ہم ایمان لے آئے، یہ تیری آیتیں ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں، لیکن ان کا مطلب جتنا تو نے بتایا اتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہاں جو تیرے احکامات ہیں ان کے پیچھے ہم پڑے ہوئے کہ نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ دینی ہے، سود نہیں کھانا، حرام نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ محکمات ہیں، ان کے اوپر وہ لگتے ہیں۔
ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. کل من عند ربنا، یہ سب ان کے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور ان سے عقل والے ہی، اولو الالباب سمجھ رکھنے والے ہی ان باتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہ وہ آیت ہے جو میں نے آپ کو سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں، محکمات اور متشابہات. محکمات اصل آرڈرز ہیں، الکتاب ہیں، ان کے اوپر جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ ایمان والا ہوگا. اور متشابہات جو جن کے مطلب تھوڑے چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ریزمبلنس دی ہے بس ان کی، لیکن ان کی ڈیٹیلز نہیں بتائی. ان کے پیچھے جو لوگ پڑھیں گے وہ فتنہ پھیلائیں گے، وہ ٹیڑھ پھیلائیں گے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا. اور پھر ایک دعا ہمیں بتائی کہ اگر ہمارے سے دلوں میں کوئی ایسی بات آنے لگے تو ہم دعا مانگا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ لے جائیں. یا اللہ اے ہمارے رب، تو کجی پیدا نہ کر قلوبنا ہمارے دلوں کے اندر، بعد اذ ہدیتنا جب ہم ہدایت پر آ جائیں، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب. بہت خوبصورت آیتوں کے ساتھ یہ رکوع اینڈ ہو رہا ہے. انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اگر ہمیں ہدایت مل گئی ہے، اب اس ہدایت کے بعد یا اللہ ہمیں گمراہی پہ نہ لے کے جائیں، کہیں ہم متشابہات میں نہ کھو جائیں، کہیں ہم ایسے علماء نہ بن جائیں، کہیں ہم ایسے سیکھنے والے علم والے نہ بن جائیں کہ ہم بس متشابہات کی ٹو میں لگ کے فتنہ پھیلانے والے ہو جائیں. بلکہ ہماری پوری کوشش اس قرآن سے جو الکتاب جو چیز لینی ہے، ہم نے اس کی جو نس لینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے محکمات پہ چلنا ہے، اللہ کے آرڈرز کو سمجھ کے اللہ کا فرما بردار بندہ بننا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. اور یہ بھی وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. یہاں پہ آخرت کا تصور سے بھی درست کیا جا رہا ہے کہ وہ دن جس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کو پتا ہو کہ کل یہ بات ہونی ہے. آج جس نے، مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ٹیچر آتا ہے کلاس میں، کہتا ہے یہ کام جس نے کیے کل اس کو انعام مل جائے گا. وہ دیکھیں سارے انعامات پڑے ہوئے، یہ ٹرافیز جو ساری پڑھی ہوئی ہیں یہ ان بچوں کے لیے ہیں جنہوں نے یہ کام کیے. تو کیا آپ وہ کام کریں گے جو ٹیچر نے کہیں، یا وہ کام نہیں کریں گے جو ٹیچر نے منع کیا؟ آپ کی تو پوری کوشش ہوگی ہم سارے وہ کام کریں تاکہ ہمیں ٹرافیز، انعامات ہمیں مل جائیں. ایسے ہی ہوگا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس کا آخرت کا کانسیپٹ درست ہوتا ہے وہ دنیا میں اپنے عمل کو بدلتا ہے، اپنے عمل کو درست کرتا ہے. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. یا اللہ تو اب اس رب سے دعا کر رہے ہیں، تو قیامت والے دن ہمیں جمع کرنے والے، سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف جمع کرے گا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. موج در موج انسان قبروں سے نکلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جمع ہو رہے ہوں گے. یہ عالم ہوگا اس دن، اور اللہ تعالیٰ کے اعلانات ہوں گے اس دن کہ مجھ سے بڑا کون بادشاہ ہے. لمن الملک اليوم، آج کون سب سے بڑا بادشاہ ہے؟ آئے ذرا سامنے بات کریں. جو دنیا میں بڑی کہتے تکبر کرتے تھے، بڑے بڑے بنتے تھے، اس دن اللہ تعالیٰ کے یہ اعلانات ہوں گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی، اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ سچا ہی وعدہ ہوگا. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو یہاں پر یہ رکوع ختم ہوا. امید ہے کہ آپ کو کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی. اس کو زبانی یاد کریں اور پڑھا کریں. خصوصی طور پر جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آیتیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم العظم ہے، ان آیتوں کو یاد کریں اور اپنی دعا کے شروع میں اس کو پڑھا کریں تاکہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبولیت کی شکل دیکھیں. اور یہ دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، جو انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، ان کو تو پکا یاد کر لیں. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جیسے مختلف انبیاء کرام کی دعائیں اس کے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا دی، ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری، گیا اللہ میرا سینہ صدر کر دے، کھول دے، مجھے باتوں کی سمجھ آنے لگ جائے. یہ وہ دعائیں ہیں جنہوں نے قبولیت کی شکل دیکھی ہوئی ہے. ایک تو وہ دعا میں اپنی طرف سے مانگوں، کوئی الفاظ بنا کے کچھ سوچوں. ایک وہ دعا ہے جو پتہ ہے کہ جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی. فرق ہے نا.
وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی قرآن کی. یہ دعائیں یاد کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کچھ کہا غلطی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اس قرآن کی احکامات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.